रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई आज के होने वाले ताज़ा वाक़े के हवाले से। और क्या कीजिए, ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है। माह मुबारक के अंदर जैसे इब्तिदाइया में मैंने तज़किरा किया कि होना तो ये चाहिए कि माह मुबारक के हवाले से गुफ्तगू हो, और वो कर भी रहे हैं, मगर इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। मैं आपको ताज़ा ख़बर जो है वो देता चलूँ और उसके बाद फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू भी इन्हीं के हवाले से है, इन मुनाफ़िकीन के हवाले से। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का आगाज़ कर दिया गया है, और पाक फ़ौज की अफ़गान फोर्सेस की दरअंदाज़ी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो देखने में आई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लातादाद इनकी चौकियाँ और इनकी जो पोस्टें हैं, इनके जो डिपोज़ हैं जहाँ पर इनके एमुनेशन हैं, उनको भी तबाह कर दिया है। और बहुत सारी पोस्टों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का परचम भी अब लहरा दिया गया है। ये है हमारी कामयाबी और ये है हमारा जवाब। और जनाब, मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 144 अफ़गानी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और यही सिलसिला इस वक्त जारी है शहर कराची के अंदर भी। जो लोग हैं शहर कराची के, जो बासी हैं, पाक फ़ौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए सड़कों पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं, रैलियों की शक्ल में सड़कों पर आ गए हैं, और ख़ूब नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और क्यों ना हो, इस वक्त जो सूरत हाल है जिसका भी मैंने तस्करा किया है, ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। और होना तो ये चाहिए था कि माह मुबारक में इन तमाम चीज़ों से बाज रहते, क्योंकि दावेदार हैं, ये हमेशा दावा करते आए हैं कि दीन के ऊपर बड़े कारबंद हैं, कारफरमा हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मसाजिद को भी, और बड़ी बदकिस्मती है, आपसे कुछ देर पहले जो खबर आई है अल्लामा साहब, उसके अंदर एक मस्जिद को भी इन्होंने निशाना बनाया है जिसके अंदर नमाज तरावी जारी थी। तो ये इस वक्त सूरत हाल रही है। और जब पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो उसके बाद जो सारी लीडरशिप है वो पहाड़ों के अंदर भागना शुरू हो गए हैं। तो ये अगर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर जवाब इसी शक्ल में दिया जाएगा। और आप क्या, आपके साथ ही जो आपका जो दोस्त मुल्क है, जिसकी सपोर्ट पर, जिसकी ईमा पर, जिसकी मंशा पर ये सब कुछ आप कर रहे हैं, उसको भी एक ऐसा जवाब इससे पहले मिल चुका है कि अभी तक पूरी दुनिया में वो कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और अभी तक वो ज़ख्म चाट रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी और अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, तो जनाब आपसे जो बड़ी फोर्सेस हैं, जो बड़ी फ़ौजें हैं, जब उनको इतना करारा जवाब मिल चुका है तो आप तो शायद कोई नहीं। तो जनाब, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, ये भी एक बड़ा जुमला जो है वो हो चुका है। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी है, इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, शामिल गुफ्तगू करूँगा। और आज वाक़तन मौजू तो ये था कि हम ज़रा सूद के हवाले से बात करना चाह रहे थे, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में होगा। आज जो ये मुनाफ़िकीन के हवाले से कलाम इलाही में जो ज़िक्र आया है वो क्या है और इनकी पहचान क्या है, ये भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर ज़ाहिद असलम रज़वी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक और बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत और एक हस्ती हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी देर के बाद आज मौका मिला है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी हमने और बहुत कुछ सीखते भी रहेंगे इंशाअल्लाह आगे। तो आज इस नशरियात में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं जनाब हमारे बड़े ख़ास अल्लामा सज्जाद शबीर रज़वी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कर रहा हूँ। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी कि आपने कीमती वक्त दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। नात खां हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं। जनाब आमिर महमूदी साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा मोहम्मद अली इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। मैं क्या इसके ऊपर कहूँ, और ये जो कुछ हुई है दरअंदाज़ी, इसका जो जवाब मिल चुका है और ग़ज़बुल हक़ का जो है वो आगाज़ हुआ है, तो क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इन मुनाफ़िकीन के बारे में जो रब करीम ने इरशाद फरमाया है, ज़रा वो भी बता दीजिए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़ास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। सूरत हुजुरात की आयत नंबर 9 है कि अगर दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ जाएं तो पहले तो यह है कि इस्लाह करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस्लाह वाले मामला तो ख़त्म हो गए जी। और कुरान करीम की सूरत निसा की आयत नंबर 93 है जी। उन लोगों के लिए कि जो बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ें और उनके करतूत ये हों। तो कुरान कहते हैं वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदा, कि कोई बंदा अगर किसी मोमिन को ना हक खामखा में कत्ल करे तो फरमाया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। और इस सूरत निसा की आयत नंबर 145 है। जिन बदबख्तों ने ये हरकतें की हैं वो तो कुरान के दाई हैं जी, इस्लाम के दाई हैं, दावेदार हैं। अब बिल्कुल सूरत निसा की आयत नंबर 145 कहती है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि ये वो बदबख्त हैं कि ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। हुजूर से पूछा गया हुजूर वजह क्या है कि काफिर भी जहन्नम में जाएंगे, ये भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन ये सबसे निचले तबके में क्यों? मेरे नबी ने फरमाया कि क्योंकि ये बदबख्त जुबान से कहते थे कि हम अल्लाह रसूल के बंदे हैं और इनका करतूत वो होता था कि जो यजीद का था जी, जो
قارون فرعون کا تھا، بالکل یہ فرعون ہی ہے. اور پھر سورۃ التوبہ جس کا حوالہ آپ نے دے دیا انٹرو کے اندر، سورۃ التوبہ جو کہ 9 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ان منافقین، ان خارجوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں. ان کو خوارج بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس نعرہ لگائیں گے اسلام کا، لیکن کرتوت یہ ہوگا کہ اسلام کے خلاف ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، مسلمانوں پر حملے کریں گے، مسلمانوں پر پہل کریں گے. اور سورۃ التوبہ کے اندر باقاعدہ احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ اس قدر ان سے ناراض ہے، اس قدر ان سے ناراض ہے. آیت نمبر 67 68 69 70 یہ آیتیں ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ بدبخت ایک دوسرے کو جو ہے نا برائی کا حکم دیتے ہیں کہ وہ پہلے والا بدبخت جو پہلے مار کھا چکا وہ ایک منافق، دوسرے یہ منافق، آپ دونوں منافق ملے نا، قرآن کہہ رہا ہے منافق آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اسی برائی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم تو مار کھا چکے، اب ان کو راستے میں لائے ہیں. قرآن نے کہا یہ منافقت کریں گے، لیکن ان کے لیے حکم کیا ہے کہ یقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. کہا کہ منافق فاسق ہیں، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ والکفار نار جہنم خالدین فیہا، یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. اور اللہ نے انبیاء کو حکم فرمایا آیت نمبر 73 میں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے پیارے، ایک طرف وہ کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ منافق کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا ان دونوں سے لڑنا ہے. یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کو ہے. اب اگر کوئی پہل کرتا ہے تو مسلمان پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اور پہلے ہم نے سبق سکھایا ہے، ہماری حمایتیں، ہماری محبتیں ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. ضرورت پڑے گی تو پاکستان کا ہر شہری وہاں جائے گا. اول تو اکیلے وہ اکیلے شیر کافی ہیں. جاہد الکفار والمنافقین کہ وغلظ علیہم ومأواہم جہنم. فرمایا میدان میں جانا تمہارا کام ہے، جہنم میں پہنچانا رب کا کام ہے. اب دیکھو نا، ومأواہم ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. مزید سورۃ توبہ پہ بات کریں گے، آگے چل کے بات کریں گے واقعتاً یہ جو صورتحال ہے اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ منافقین ہیں، نمازوں کی گنتی بھی بظاہر پوری نظر آتی ہے، روزوں کی گنتی بھی پوری نظر آتی ہے، اسی کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ سارے اعمال نظر آئیں گے، مگر یہ کہ مساجد، امام بارگاہوں پہ اور دیگر جگہوں پر حملے کرنا، یہ کون سے مسلمان ہیں اور یہ کس راہ پر ہیں، کس روش پر ہیں، ذرا فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی، بہت اہم اور کرنٹ موضوع آپ نے جو ہے آج چنا ہے یقیناً، اور ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آج اس بات پہ گفتگو کی جائے. جہاں تک آپ نے منافقین کی بات کی ہے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جہاں کفار کے ساتھ سرکار کو جہاد کرنے کا حکم ہے، وہاں منافقین کے ساتھ بھی لڑنے کا حکم ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق وہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں تو کیا، مجوسیوں کے، کافروں کے قبرستان تک میں دفن نہ کرو. یہ اتنا لعین ہے منافق. اور منافق کیا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اسلام کی تجویز بھی پیش کر رہا ہے آپ کو. جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے یہ تو پورا اسلام بتا رہا ہے، مگر جب وہ آتا ہے اس پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پہ، تو اب تک جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو جتنا مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ کر ان منافقوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور پھر اب اس پاکستان کو جو بنا ہی 27 رمضان کو تھا، لیلۃ القدر میں بنا تھا، اب اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اور پھر یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ لڑ اس فوج سے رہے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر ہے. نشان حیدر ہے، کیا یعنی مولائے کائنات کا نشان، جس ہماری شجاعت، ہماری پاک فوج. تو پھر ان سے یہ کیا لڑیں گے؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے حال حلیے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میسج جن کو نہیں معلوم کہ یہ منافق ہیں، تو یہ اسلام کی ایک بڑی غلط سی تصویر جاتی ہے کہ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے مسجد میں گھس کے امام بارگاہ میں بم دھماکہ کر کے 100 آدمیوں کو، جوان بچوں کو اور یوتھ کو، افواج پاکستان کے ینگسٹرز کو، ہمارے سولجرز کو جو ہے وہ
شہید کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسے درندے ہیں جن کی نشاندہی آج سے 1400 سال پہلے ہو گئی تھی بالکل ایسا ہی کہ یہ خوارج ہوں گے جی اور اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے. بالکل یہ وہی خوارج ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کا لبادہ اوڑھا. جی یہ وہی ہیں جنہوں نے 61 ہجری میں قرآن پڑھ پڑھ کے امام حسین پہ تیر چلائے. اللہ رب یہ وہی خوارج ہیں جو کہ حضرت علی کے ساتھ لڑے. تو یہ پورا جب ہم تاریخ کا پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ خوارج آج پاکستان کے لیے اتنا ناسور بن چکے ہیں کہ میرا سلام ہے پاک فوج پر اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پر جنہوں نے لانچ کیا ہے آپریشن. اور یہ آپریشن ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا جڑ سے صفایا ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ وقت آ چکا ہے, اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے اور میرے خیال میں اب کوئی ابہام بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. موضوع پر مزید گفتگو کروں گا, وقت میرے پاس محدود ہے. ناطقہ یہاں پر ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں, عامر محبوبی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے رحمت رمضان. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ خبریں ہم سب سن رہے تھے اور پاک فوج کی جو جوابی کارروائی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا تھا. آپ کو کچھ دیر پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا آپ کو, اور یہ سلسلہ جاری ہے. آج بات ہو رہی ہے منافقین کے خلاف. ان منافقین کے خلاف قرآن کا جو حکم ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ان کو جواب دینا اس وقت اب ضروری ہو گیا اور ناگزیر ہو چکا تھا. اور یقیناً اس سے بہت ساری بات اور بہت سارے معاملات ان کو سمجھ میں آئیں گے, نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے جو ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے, ان کو تعاون کر رہا ہے ہر طریقے سے, یہ اس کے لیے بھی ایک کلیئر میسیج ہے. کیونکہ آمنے سامنے اس نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا اور میرے خیال میں اب اس کو ہمت نہیں ہوگی. اب یہ ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں. تو ان منافقین کے خلاف قرآن کا جو حکم ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب کچھ دیر پہلے یہ موضوع زیر بحث تھا اور اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بڑے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال ہوا اور ان منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ چھپ جائیں تو ان کے اوپر وار کرو. اس میں بڑے واضح ان کے لیے احکامات ہیں کہ ان کی گردنوں پہ وار کرو, ان کے پیچھے تاک لگاؤ اور ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے وہ ذبح کرو. جی بالکل, پاک فوج زندہ باد, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو قرآن یہ کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اب نکلو, سارے ایک ساتھ ہو کر نکلو, اب ان کی گردنیں اڑاؤ. اب انہوں نے پہل تو کر لیا, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا پالا کس قوم سے پڑے. ہمارا ایک فوج ان کے ہزاروں پہ بھاری ہے. ہمارے یہاں غیرت ایمانی ہے. یہ تو منافق ہے, انہوں نے اپنا ایمان ہی برباد کر دیا ہے. میرے مصطفیٰ کے لیے ایک حکم آیا. اس دور کے منافق بھی تھے, اس دور کے منافق بھی ہیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 پڑھے نا, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اے پیارے, ان کے لیے کوئی دعا نہ مانگنا. اگر 70 مرتبہ بھی آپ کہیں گے نا کہ مالک ان کو معاف فرما دے, تو پیارے ان کو معافی نہیں ملنی. اس دنیا کے ہر مجرم کو معافی دی جا سکتی ہے, ان بدبختوں کے لیے کوئی معافی بھی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آیت نمبر 84 میں بہت سخت وعید آئی ہے. پیارے, ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اگر یہ بدبخت مر جائیں تو ان کی جنازہ نہیں پڑھنا, اور ان کو قبروں میں گڈھوں میں دفنا دیا جائے تو ان کی قبروں پر نہ جانا. یہ تو قبر کے بھی مستحق نہیں ہے, نماز جنازہ کا بھی مستحق نہیں ہے. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا, کبھی بھی نہ جانا, کبھی بھی ان کی نماز نہیں پڑھنا. ولا تقم علی قبری, مر جائیں قبر میں چلے جائیں, ان کی قبر پر نہ جانا. وگرنہ اتنی وعید کسی اور کے لیے نہیں آئی, کسی کے لیے نہیں ہے. ان بدبختوں کے لیے اتنی وعید آئی ہے. یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خواہ کی شرارتیں کرنا, خواہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا, یہ مساجد پر جہاں پر اللہ کے پیارے بندے رہتے ہیں. یہ کہا کہ مسلمان ہے, حضور سے پوچھا حضور مسلمان کون ہے. بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. زیادہ تر ان کے یہ جو عالم بھی بنتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو غازی بھی سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بہت بڑی فن خواہ سمجھتے ہیں. بخاری کے اندر کتاب الایمان ہے, اس کی جلد 1 صفحہ 13 حدیث نمبر 10 ہے. مسلم شریف اس کی جلد 1
صفحہ 65 ہے، حدیث نمبر 43 ہے، جی۔ اور ابو داؤد کی حدیث پاک بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی بات موجود ہے۔ حضور نے فرما دیا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے سبحان کہ اللہ۔ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان بدبختوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو نہ ان کا ایمان بچا، نہ ان کا اسلام بچا، آپ ان کو اٹھاؤ، مارو اور جہنم میں پھینکو۔ جہنم میں پھینکو۔ علامہ صاحب فیصلہ رب کریم نے صادر فرما دیا، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ان کو کنسیشن نہیں دیا جا سکتا، اور خاص طور پر جب صورتحال اتنی غیر معمولی ہو۔ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر یہ کرے یا کوئی اگر کوئی دشمن ملک یا بھارتی جیسے کرتے رہتے ہیں اس طرح کی شرارتیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی منطق ہوتی ہے، کوئی تک بنتی ہے کہ چلو دشمن ہے، وہ دشمنی نبھا رہا ہے، وہ کلمہ گو بھی نہیں ہے، یہ تو دعوے دار ہیں کلمے کے، کلمہ گو بھی خود کو کہلواتے ہیں، نماز کی گنتیاں بھی پوری ہو رہی ہیں، مگر ان کا کیا ان کے ساتھ کوئی صلح رحمی کا معاملہ جیسے فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نیگوسیشنز وغیرہ کی کوئی گنجائش آپ سمجھتے ہیں کہ باقی رہتی ہے؟ بھائی عیسائیت نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ اگر کوئی چانٹا مارے تو دوسرا کلہ پیش کرتے جی جی، قرآن نے اس کی نفی کی۔ قرآن نے کہا اگر جو تمہیں چانٹا مارے تو اسی توازن کا تم بھی بھرپور چانٹا جواب مارو، بھرپور دو، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے سبحان کان۔ اللہ۔ قرآن یکسوئی کی بات کرتا بالکل ہے۔ ایسے۔ تو جہاں تک آپ نے نیگوسیشن انسانوں سے کی جاتی ہے، واہ، 100% بات چیت ان سے کی جاتی ہے کہ جو انسان ہو جن کو آپ کی بات سمجھ میں بھی آئے۔ ایک جنگجو جاہل جنہیں اسلام کی ایک لغت کی ایک معنی سے بے بیرا، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیا داڑھی رکھنے سے، کیا ٹوپی پہن لینے سے گول، کیا شلوار اونچی کر لینے سے کیا اسلام آ جاتا ہے؟ اسلام امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے، اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ یہی پوچھا گیا تھا مولا کائنات سے کہ مومن میں، منافق میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کہ کافر تو سرعام جہنم میں جائے گا، مگر منافق وہ ہے۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا، جناب ابو ذر نے پڑھ کے پوچھا کہ مولا وہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ کہا وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی عبادتیں کرتا رہے، 70 حج پہ ادا کرے، یہاں تک کہ اس کو صفا اور مروہ کے درمیان کیا کہنے صحیح کرتے ہوئے موت آئے، اگر دل میں نفاق ہے تو وہ منافق جو ہے وہ جہنم کے اس طبقے میں جائے گا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ یعنی کافر تو گیا سیدھا جہنم، یہ منافق اسلام کے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اس سے دو نقصانات ہو رہے ہیں، ایک تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کو، عام دنیا میں لوگ تو لبرل مسلمان ہیں، دوسرے جو یہ اسلام کی پکچر دوسروں کو دکھا رہے ہیں تو لوگ اسلام سے منحرف ہونا شروع ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ اتنے خطرناک ہیں کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ان کو تو سر عام یہ واجب القتل ہیں، ان کے لیے تو یعنی کسی فتوے کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ قوم کمبخت جو ہماری پاک افواج پہ حملہ کرے، بتائیے، جو ہماری پاک افواج سے لڑے، تو پھر ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یاسر عباس جیسے شہید بھی ہیں جنہوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے، میجر عزیز بھٹی بھی ہیں ہمارے ہاں، وہ جنہوں نے نشان حیدر لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے فخر سے ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمارا فخر سے ایسا سر بلند کیا ہوا ہے کہ ایک ہی تو ہمارے پاس نشانی ہے، ایک ہمارا پرچم ہے اور ایک ہمارا یونیفارم ہے۔ یہ دونوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے خون جو ہے وہ گردش میں لہو کی جو ہے موجیں جو ہے بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ پاک افواج ہماری جب تک ہے، اور یہ آپ کی توسط سے یاسر بھائی میں پیغام دوں گا کہ دیکھیں ہماری پاک فوج کو ہم اس لیے سلام کرتے ہیں کہ وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے بات، بے شک ایسا ہی ہے، وہ جاگ رہے ہیں اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، یعنی ہمیں سکون کی نیند سلانے والے یہ ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں جو پہرا دے رہے ہیں اور ہم سکون سے سو رہے ہیں، بھی دے رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان کو سلام پیش کریں، ہم کیوں نہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، یہ قابل ہیں کہ ان کو سلام پیش کیا جائے۔ ایسا ہی ہے، اور ان کے خلاف سفارہ ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ یہ صرف پاک فوج سفارہ نہیں، ہم سب شامل ہیں۔ میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں ریلیاں نکل رہی ہیں، ایسا ہی ہے، نوجوان یوتھ ہماری جو ہے پاک فوج کے لیے نعرے لگا رہی ہے، تو ہمارا جذبہ کم نہیں ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید 71 کی جنگ یا 65 کی جنگ والا ماحول، دوبارہ سے
یہ مولا آ گیا. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہم نے جو جنگ جیتی ہے جی بالکل بنیان المرصوص کے اندر ہم نے جو ان واہ کو واہ جواب دیا ہے, بالکل. میرے خیال میں وہ مومنٹ جو ہے وہ دوبارہ تازہ کر دیا, اور آگے سے بھی اگر کوئی اس طرح کی کوشش کی جائے گی تو جناب پھر اسی طرح کا جواب آپ کو دیا جائے گا, اس کے لیے آپ تیار ہیں. آخری جملہ میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے, ذرا اس کو, ویسے تو ان کا منطقی انجام جو ہے اب طے ہے, اب تو یہ طے ہو چکا ہے, لیکن یہ ہم سب کو سمجھ لینا ہے اب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی, اس کے متعامل ہی ہم نہیں ہو سکتے. فرمائیے. دیکھیں جی, یہ جو پاکستان ہے ماہ سیام میں وجود میں آیا, بے شک یہی مہینہ ہے. مدینے میں میرے آقا نے بیٹھ کر بشارت دے دی تھی بے شک, بے کہ شک. اس پاکستان سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. انشاءاللہ, بالکل ہوگا. جہاں سے بھی کوئی خوارج, کوئی بدبخت نکلیں گے مقابلے کے لیے, فرمایا ان کا خاتمہ ہی ہونا ہے, بے شک کیونکہ یہ اللہ. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا بے شک, ہے. بے شک. اس کلمے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. بے شک کوئی اور نہیں مٹا سکتا. میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کس طرح کا لباس بنوایا تھا, میں نے پہنا تھا, تو کئی میسیجز وصول ہوئے تھے کہ جی آپ نے یہ کیوں پہنا, تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ پہننے کا مطلب یہ کہ یہ ہماری وفا کی وردی ہے, بے شک. ملک پاکستان پہ قربانی کی وردی ہے, بالکل یہ ایسے ہی. یونیفارم ہے. اور یہ یونیفارم پہن کے میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں فوجی کھڑے ہیں وہاں علماء بھی اپنے ملک پاکستان کے سبحان لیے کھڑے اللہ, ہوئے کیا ہیں. کہنے ہیں, بہت خوب. یہی یاسر آخری بھائی جملہ. کہ جس ملک کو بنایا ہو محمد اور علی نے, واہ, تو کیا اس کہنے ملک ہیں. کو کوئی کیا کر سکتا بے ہے, شک کوئی ایسا. میلی آنکھ سے ہمارے سوال ہی ملک نہیں پیدا پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا. اور یقیناً یہ ملک جس کی بنیاد شبیر احمد عثمانی اور راجہ صاحب محمود آباد, خان لیاقت علی خان, ان لوگوں نے مل کے جو یہ پاکستان بالکل. بنایا ہے, ہمارے بڑوں نے خون دے کے, خون دیا ہے, اس کی اور بنیادوں میں خون دے خون ہے کے ہمارا. بنایا ہے, اور افواج پاکستان خون دے کے بچا رہی سبحان ہے. اللہ, کیا اچھی بات کی آپ نے, بہت تو خوب یہ کی. پاکستان شاد و آباد رہے گا, پاک انشاءاللہ فوج بھی تا زندہ قیامت باد تک رہے زندہ گی. رہے گا. پاکستان بھی زندہ باد, اور پاکستان کی فوج بھی زندہ باد, اور زندہ باد. پاکستان کے لوگ بھی زندہ باد. زندہ باد. جناب وقت میرے پاس جو ہے بالکل ختم ہو رہا ہے. میں گزارش کروں گا یہاں پر ہمارے محمد علی اقبال بھائی سے کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں, اور پھر بریک کی طرف ہم چلیں گے. جی, کیا خوبصورت آواز اور کیا خوبصورت انداز. مولا سلامت رکھے آپ کو, اسی طرح آپ ترقی کرتے رہیں. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. جناب ہمارے عامر محبوبی بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں, اور علامہ سجاد شبیر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی. پروفیسر زاہد اسلم رضوی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. تمام معزز مہمان یہاں پر ہماری دعوت پہ تشریف لا رہے ہیں اور اس نشریات میں شریک ہو رہے ہیں. وقت ہو رہا ہے جناب ایک بریک کا. بریک کے بعد آگے اگلا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے رحمت رمضان.